नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमास के सरबराह याह्या सिमर को शहीद कर दिया गया है। ये इजराइल से रिपोर्ट्स ताज़ा तरीन सामने आ रही हैं। रफ़ा के अंदर एक एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक के अंदर याह्या सिमर जो है वो शहीद हुए हैं। उनकी बॉडी को तिल अवीव लाया गया है और वहाँ पर उनका डीएनए हुआ है और इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डीएनए कन्फर्म हो गया है कि ये बॉडी याह्या सिमर ही की है। और कुछ तस्वीर भी जारी हुई हैं जिसमें मलबे के अंदर दबे हुए याह्या सिमर को देखा जा सकता है। काफ़ी गम कर देने वाली, गमज़दा कर देने वाली और काफ़ी मतलब जो है ना दिल दुखा देने वाली वो तस्वीर है कि जिस तरह से एक अजीम तरीन कमांडर इस्लामी दुनिया का और अजीम तरीन लीडर जिस तरह वो मलबे के अंदर वहाँ पर दबे हुए हैं और जो तस्वीर वहाँ से सामने आ रही हैं, तो उन तस्वीर को देखकर ये काफ़ी मुशाबियत लग रही है कि वो याह्या सिमर ही हैं। और अभी तक हमास की जानिब से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है और मुमकिन है कि इस वीडियो के दरमियान ये कंफर्मेशन सामने आ जाए। लेकिन जो इजराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जो डीएनए भी हो चुका है और उस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि याह्या सिमर जो है वो रफ़ा के अंदर शहीद कर दिए गए हैं। अब ये पूरे आलम इस्लाम के लिए गम की खबर है और एक बहुत बड़ा लीडर और तारीख जो है वो हमेशा उनको याद रखिएगा। अब इस तनाजुर में देखें, दो तीन बड़ी अहम तरीन बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं और अब इसके बाद क्या मंजरनामा बन रहा है। और अभी तिल अवीव पर हमला हुआ है इसी खबर के साथ साथ और रशिया ने स्टेटमेंट जारी की हैं कि वो पूरी तरह से एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब तीन चार बातें मैं इस तनाजुर में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, पहले तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये बहुत गम की खबर है पूरे आलम इस्लाम के लिए, क्योंकि वो पूरी इस्लामी दुनिया की जो जंग है वो लड़ रहे थे, इसलिए पूरा आलम इस्लाम में जो है ना ये सोग वाली बात है और गम वाली बात है। लेकिन देखिए, जब इस्माइल हानिया शहीद हुए और सैयद हसन नसरुल्लाह जब शहीद हुए तो रेजिस्टेंस तब भी नहीं रुकी और रेजिस्टेंस आज भी नहीं रुकेगी। ठीक है, ये जो गम की खबरें हैं ये तो कब से आ रही हैं, ये तो 100 साल से आ रही हैं। ये तो एक लंबी तारीख है फ़लस्तीनियों की मासूम जानों के यहाँ पर शहीद होने की। और जो रेजिस्टेंस लीडर्स आए हैं इन पूरे 10 दहाइयों के अंदर, एक पूरी सदी के अंदर, ये खबरें तो फिर 1917 से आ रही हैं जब बरतानवी फ़ौज जो है वो मस्जिद अक्सा और यरूशलेम के अंदर जब दाखिल हुई थी, सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ, तो तब से रेजिस्टेंस का आगाज़ होता है और ये खबरें तब से आ रही हैं। रेजिस्टेंस के लीडर्स भी शहीद होना शुरू हुए और फ़लस्तीन जो सिविलियंस है वो भी यहाँ पर शहीद होना शुरू हुए। तो जब से इजराइल नाजायज़ तौर पर कायम हुआ है उसने मुख्तलिफ जो तंजीमें बनती रही हैं उनके लीडर्स को शहीद किया, खासकर हमास के कितने लीडर्स इजराइल शहीद कर चुका है। तो ये उनका एक पुरानी स्ट्रेटजी है कि कमांडर्स को हिट करके जो हौसले हैं वो यहाँ पर पस्त करना है। अब देखिए कि ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी तमाम फैमिलीज कुर्बान की। पहले इस्माइल हानिया को देखिए, फिर अब याह्या सिमर को देखिए, पूरी फैमिली याह्या सिमर की शहीद हो चुकी है और पहले इन्होंने अपनी फैमिलीज के शहीद होने का गम सहा और खुद इस तरह से जिए कि हर एक दिन इनका आखिरी दिन हो सकता है। ये इस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और मतलब उनको पता था कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और मतलब कभी भी किसी भी दिन उनका आखिरी दिन जो है वो हो सकता है। याह्या सिमर के जो अल्फाज आप देखिए, ग़ालिबन 2022 में उन्होंने ये बात की थी कि उन्होंने कहा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, डाई साइलेंटली और फाइट एंड मर्टायर इन बैटलफील्ड। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इजराइल के इस जबर में हम खामोशी के साथ मर जाएं या फिर बैटलफील्ड के अंदर जाकर शहीद हों और दुनिया को दिखाएं कि हम इस ऑक्यूपेशन को तस्लीम नहीं करते। उसके बाद हम वहां पर जो शहीद हो जाएं तो भी हम सुरखरू ठहरेंगे और दुनिया को हम दिखा देंगे, यहाँ के रीजन के लोगों को हम दिखा देंगे जो इजराइल को कबूल करके बैठे हुए हैं और इजराइल के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं और उनको लगता है कि उनका सर्वाइवल इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के अंदर है। हम उनको दिखा देना चाहते हैं कि हम इस ऑक्यूपेशन को किसी तौर पर जो है वो तस्लीम नहीं करते। और मैं सिर्फ आपको ये बात कहूंगा कि देखिए, ये यहाँ पर जो खून बहाया जा रहा है ये कभी इजराइल की सिक्योरिटी की जमानत नहीं देगा। यानी अगर इजराइल समझता है कि वो ये खून बहा कर सिक्योर हो जाएगा, वो यहाँ पर कायम रहेगा, तो ये कभी भी होने वाला नहीं है। इस जुल्म के बाद जो इस एक साल के अंदर हुआ है, मैं आपको बताऊं, यहां के लोग, इस वतन के लोग, इस मट्टी के लोग कभी इस ऑक्यूपेशन को कबूल नहीं करेंगे। अगर 100 साल तक उन्होंने ये जद्दोजहद जारी रखी है तो ये जद्दोजहद आगे भी जारी रहेगी और यहां के लोग कभी इस गलबे को, इस कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। और
اسرائیل کی جو اکلوتی ناظرین ضمانت ہے وہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل اس وقت صرف اور صرف اگر قائم ہے تو وہ امریکہ کی وجہ سے قائم ہے۔ اور آپ دنیا کے بدلتے ہوئے ڈائنامکس دیکھ رہے ہیں، کیسے گلوبل آرڈر یہاں پر شفٹ ہو رہا ہے، کیسے امریکی امپائر کمزور پڑ چکا ہے، وہ کس طرح سے وہ اس کا امپائر جو ہے وہ زوال کی جانب رواں دواں ہے۔ امریکہ کے اندر جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو یہ دنیا کا کوئی بھی امپائر بنتا ہے تو اس نے گرنا تو ہے ہی ہے، تو امریکہ کا امپائر جو ہے وہ بھی گر رہا ہے۔ تو جس طرح سے گلوبل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں اور پاور کا شفٹ ہو رہا ہے عالمی سطح کے اوپر، تو امریکہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہ رہ سکے گا، اور اسرائیل میں اپنی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ قائم رہ سکے۔ اور ریزسٹنس دوسری طرف موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑ رہی ہے، اور اس بیٹل کو دیکھیے یہ لمبی اور بہت قربانیوں سے بھرپور بیٹل ہے۔ جیسے حسن نصر اللہ نے اپنے آخری خطاب میں کہا، انہوں نے کہا کہ جب آپ کالونیل پاس کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ یہ قربانیوں سے بھرپور راستہ ہوگا، اور یہ طویل راستہ ہوگا، یہ کوئی 4 دنوں کی جنگ نہیں ہوگی، طویل ہوگی اور قربانیوں سے بھرپور ہوگی۔ تو دیکھیے یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے فرعونوں کے خلاف جھکنے کا فیصلہ نہیں کیا، ان فرعونوں کی جو غلامی ہے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ عظمت کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ وہ بیٹل فیلڈ کے اندر اترے اور ان کے ساتھ لڑے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے کون لڑتا ہے اس طرح جس طرح یحییٰ سمر لڑا ہے؟ اپنی پوری فیملی پہلے شہید ہوئی، اور 1 سال تک وہ سرنگوں کے اندر رہے، 1 سال تک وہ سرنگوں کے اندر رہے، اور جو ایجنسیز ہیں اور پوری مغرب کی ایجنسیز، اس میں CIA اور فرانس اور برطانیہ اور جرمنی، سب کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہاں پر حصہ لیا، لیکن وہ یحییٰ سمر کو تلاش نہیں کر سکی۔ 41 کلومیٹر کا چھوٹا سا ایریا، 14 کلومیٹر چوڑائی اور 41 کلومیٹر کا یہ محاصرہ زدہ ایریا، 1 سال سے زیادہ عرصہ تک انہوں نے سامنا کیا۔ مجھے بتائیے کون لڑتا ہے اس عظمت کے ساتھ اور اتنی زبردست حکمت عملی کے ساتھ؟ میں تو آج سے 2 ماہ پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں حماس سے؟ حماس یہ لڑائی جیت چکی ہے، حماس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، وہ اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ لڑے ہیں۔ دنیا میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ حماس اتنا لمبا لڑ سکتی ہے اور اسرائیل کو اتنی شکست دے سکتی ہے۔ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کو مارا، ہزاروں اسرائیلی، ابھی تازہ ترین جو سٹیٹس غالباً 4 دن پہلے اسرائیلی آرمی نے ایڈمٹ کیے، 5000 اسرائیلی آفیسرز کا جو کیجویلٹیز ہیں وہ اسرائیلی آرمی نے خود تسلیم کیے ہیں غزہ میں جو ہوئی ہیں، 5000 اسرائیلی آفیسرز، تو اتنی بڑی جانی نقصان پہنچایا۔ اور جو سب سے بڑی فتح حماس نے دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اسرائیل کو ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر اسٹیبلش کیا ہے، اور اس نے اپنا مقدمہ عالمی سطح کے اوپر لے کر گئے۔ جو عرب بھی یہاں پر سوچ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لیں گے فلسطین کے تنازع کو سائڈ کے اوپر رکھتے ہوئے، تو یحییٰ سمر کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ وہ اس مقدمہ کو عالمی سطح کے اوپر لے کر گئے۔ آج مسلمانوں کی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ فلسطین کا تنازع کیا ہے، اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ان کے اپنے لیے آواز اٹھانے کے مترادف ہے۔ اگر وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں تو پھر فلسطین کی آزادی کے لیے ان کو آواز اٹھانا پڑے گی۔ یہ یحییٰ سمر کی irreversible وکٹری ہے جو انہوں نے حاصل کی، اور ساتھ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ جو ریجن کے ممالک جو اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں وہ نہیں بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فلسطین کی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ کے عوام جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ ینگ جنریشن کا معاملہ ہے، جو نئی نسل مڈل ایسٹ میں اور باقی اسلامی دنیا میں آئی ہے، اگر خاص کر مڈل ایسٹ کی بات کریں، اتنے زیادہ اگر فلسطینی تنازع کو وہ نہیں جانتی تھی تو اس 1 سال میں اس نے جانا ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے جانا ہے کہ اس کے ساتھ نارملائزیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ irreversible فتح ہے جو یحییٰ سمر حاصل کر چکے ہیں۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ حماس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لڑے۔ یہ باقی اسلامی دنیا کا فرض بنتا تھا کہ وہ یا تو اسرائیل کو سیز فائر کے اوپر مجبور کرتے، وہ آئل بند کرتے، وہ سفارتی پریشر ڈالتے۔ ایک بات بہت طے ہے، بہت کلیئر ہے، 100% یہ گارنٹیڈ ہے کہ اگر اسلامی دنیا، اگر مڈل ایسٹ کے ممالک نے پہلے دن سے صحیح معنوں میں پریشر ڈالا ہوتا تو کبھی یہ ظلم غزہ میں جو ہوا ہے وہ نہ ہوتا۔ تو ان کی خاموشی بھی مجرمانہ خاموشی ہے، اور جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس کی حصے دار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا تو وہاں پر یہ نہ ہوتا۔ تو حماس نے اپنا قربانیاں دیں اور وہ مزید قربانیاں دیں گی، نیا لیڈر آئے گا اور ریزسٹنس جاری رہے گی، اور نیا لیڈر بھی شہید ہو جائے گا تو اس سے بھی نیا لیڈر آئے گا۔ جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور جب حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی میں نے بات کی تھی کہ لیڈرز کے پیچھے لمبی قطاریں ہیں۔
آخری سانس اور آخری قطرے تک یہ لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی، اور جو آنے والی نسلیں بھی ہیں وہ اس آکوپیشن کو کسی طور پر قبول نہیں کریں گی، اور اسرائیل کسی طور پر اپنی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے وہ حملے کر کے حوصلے ضرور پست کرنا چاہے گا، وہ ٹیکٹیکل اچیومنٹس حاصل کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے، اور یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ لیکن جب تک بات ہے اینڈ گیم کی، مکمل فتح کی، اور جو ان کے وار گولز ہیں وہ اسرائیل کبھی بھی یہاں پر اچیو نہ کر پائے گا، اور یہ وقت نے آپ کو ثابت کیا ہے، اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کو ثابت کرے گا۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ 1 سال لگا ہے یحییٰ سنور کو ٹارگٹ کرنے میں، 1 سال، اور فل جینوسائیڈ کے بعد، وار کے بعد نہیں، دنیا کے سارے انٹرنیشنلی بین ویپنز یہاں پر استعمال ہوئے، نیوکلیر سے زیادہ ایکسپلوسیو اس غزہ کے اندر استعمال ہوا ہے۔ یہ ملٹریلی حماس کا سروائیو کرنا ایک معجزہ تھا، 1 سال تک اسرائیل کے ساتھ فائٹ کرنا، جب غزہ کو ایک ویسٹ لینڈ بنا دیا گیا۔ آج شمالی غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب وہاں پر اگر کوئی لیڈر جو ہے وہ شہید ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ اسرائیل کی وکٹری ہے۔ شمالی غزہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو آپ اسرائیل کی وکٹری تصور کریں گے، تو یہ وکٹری نہیں ہے، یہ ایک ان کے پاس طاقت ہے، اور اس طاقت کو ایتھنک کلینزنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور باقی اسلامی دنیا جو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اگر اسی طرح مظلوموں کو چھوڑ دیا جائے اور دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو کوئی بھی طاقت کسی کے خلاف بھی یہ ایتھنک کلینزنگ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی طور پر اس کی فتح نہیں ہوگی۔ پہلے میں نے آپ کو بات کی نا کہ یہ خون ہی اصل میں آزادی کا رنگ لے کر آئے گا۔ دیکھیں میں تاریخ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب سلطنت عثمانیہ کا آخری ٹائم تھا تو زائنسٹ لیڈرز آخری جو عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ ان کے پاس گئے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ جتنے پیسے چاہیے وہ پیسے لے لو اور یہ زمین ہمارے حوالے کر دو، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت رشیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، یعنی سوویت یونین کے ساتھ، تو سلطنت عثمانیہ بہت قرضے کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، تو زائنسٹ لیڈرز نے کہا ہم سارا قرضہ چکا دیں گے۔ لیکن اس وقت کے جو سلطان تھے، حالانکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کو مرد بیمار کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل کمزور پڑ چکی تھی سلطنت، لیکن آخری سلطان نے یہ کہا کہ اس سرزمین کو ہمارے آباء و اجداد نے فتح کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم کو فتح کیا تھا، اور اس وقت کا ان کا معاہدہ کہ یہودیوں کو یہاں پر ہم نہیں آنے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس زمین کو بیچ نہیں سکتا ہوں، یہ تلوار کے ساتھ فتح کی گئی یہ سرزمین ہے اور میں اس کو بیچوں گا نہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ بڑی باریک بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ زمین بیچ دی جاتی تو کبھی بھی یہاں پر یہ ریزسٹنس کا پودا نہ لگتا۔ انہوں نے زبردستی آ کر اس کو قبضہ کیا، اس لیے آج تک یہ ریزسٹنس جاری ہے، اور یہ زمین کبھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے بھی تو وہ آئے تھے نا، 87 ایئرز تک ان کا یروشلم کے اوپر قبضہ رہا ہے، 87 ایئرز تک، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس وقت سرزمین بیچ دی جاتی تو پھر کس نے یہاں پر ریزسٹنس کرنا تھی، کیونکہ سرزمین جو ہے وہ بیچ دی گئی۔ لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ اس بادشاہ کی حکمت کہ انہوں نے کہا میں نہیں بیچوں گا، اور اس وجہ سے وہ اس کو قبضہ تو کر سکے ہیں لیکن اپنا نہیں سکے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو خون یہاں پر بہایا جا رہا ہے اور خون یہاں پر بہ رہا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ یہ کبھی بھی ان کو زمین یہ ہتھیار نہیں سکیں گے۔ قبضہ ہے وہ قائم ہے جب تک یہ قائم رکھ سکتے ہیں طاقت کے زوم کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ یہ سرزمین ہمیشہ کے لیے ان کی ہو جائے گی، جیسے دنیا کے ممالک قائم ہیں، مطلب ایران پرشینز کا ہے تو ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، پاکستان کا ہے تو ان کا ہے، انڈیا ہے تو ان کی سرزمین ہے، باقی جو بھی دنیا، برطانیہ ان کی سرزمین ہے گوروں کی۔ تو یہ ویسا نہیں ہے، یہ بالکل ویسا ہونے والا نہیں ہے، یہ قبضہ ہے، اس کو وہ مطلب اپنی ملکیت کے طور پر کبھی جنا کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو خون بہا ہے، اگر کوئی یہاں پر سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی تو وہ نہیں ہو سکتی اب۔ یہاں کے لوگ کبھی اس کو نہیں بھولیں گے، وہ ہتھیار اٹھانا جاری رکھیں گے، اور گلوبل آرڈر جس طرح بدل رہا ہے، ڈائنامکس بدل رہے ہیں، اسرائیل بالآخر اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور ابھی تک آپ دیکھیے کہ اسرائیل اس جنگ کو ہارا ہے، وہ جیتا نہیں، اور ریزسٹنس حماس ویسے موجود ہے، حزب اللہ ویسے موجود ہے، اور ابھی تو وہاں پر ایسکیلیشن ہو رہی ہے، ابھی تو حزب اللہ نے اپنی اصلی روپ دکھانا ہے، ابھی تو ایران اس جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے، یمن وہیں پر موجود ہے۔ تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن آتی ہے یا کیا معاملہ ہے، لیکن اس تناظر میں ہمیشہ آپ نے اس جنگ کو دیکھنا ہے، اور آگے بھی طویل جنگ اور قربانیوں سے بھرپور جنگ، اور جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس میں ان کو کیا کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس دو ہی آپشنز تھے کہ جیسے باقی دنیا نے سرنڈر کیا اور اس غلامی کو وہ قبول کر لیتے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے فرعونوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا،
اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کی غلامی جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے. تو وہ ڈگنیٹی کے ساتھ جس عظمت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو یہ والا معاملہ ہے کہ ان کی عظمت یاد رکھی جائے گی، ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ یاد رکھی جائے گی، اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اپنائیں گی. اور آج ساری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے اسلامی دنیا کی کہ کیا ظلم وہاں پر ہوئے ہیں، اور یہ جنریشنز کبھی بھی اس ظلم کو جو ہے وہ بھولیں گے نہیں. تو یہ اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ناظرین یہ واقعہ جو ہے یہ ایک سیریس ایسکیلیشن بھی ہے کہ ایک بڑا کمانڈر شہید ہوا ہے، تو اب جنگ مزید تیز ہوگی، یہ ایک سیریس ایسکیلیشن بھی ہے. تو رشیا کی جانب سے ناظرین جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور انہوں نے وارن کیا ہے. وارن کا لفظ استعمال رشیا کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، ایک ایک لفظ رشیا کا معنی رکھتا ہے، اور رشیا نے وارن کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ کیا تو پھر یہ معاملات خراب ہوں گے. ماسکو ان کانسٹنٹ کنٹیکٹ ود ایران regardless of the level of the tensions in the region. انہوں نے کہا جی ہم تہران کے ساتھ مسلسل رابطے کے اندر ہیں. Moscow exchanges assessment of the situation in the Middle East with Tehran and contacts in this framework are required. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تہران کے ساتھ مڈل ایسٹ کی جو بدلتی صورتحال ہے، جو بھی یہاں پر ایونٹ ہو رہے ہیں، جو بھی امریکہ آ رہا ہے یا اسرائیل جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، ہم دونوں رابطے کے اندر ہیں اور ہم اسیسمنٹس کر رہے ہیں. یہ دو وہ اتحادی اسیسمنٹس کرتے ہیں یا اس طرح سے ساتھ چلتے ہیں جب دونوں کا مفاد ایک پیج کے اوپر ہوتا ہے. تو رشیا بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک ایران کے ساتھ انگیج ہو چکا ہے کہ مڈل ایسٹ میں دونوں کی رائے بھی ایک ہی ہے، دونوں اسیسمنٹس کر رہے ہیں اور تمام واقعات کو بغور جائزہ لے رہے ہیں اور پوری طرح سے کسی بھی سینیریو کے لیے تیار ہیں. رشیا وارنز اسرائیل اگینسٹ اینی اسٹرائک آن ایرانین نیوکلیر فیسلٹیز. انہوں نے کہا یہ بہت ڈینجرس پرووکیشن ہوگی اگر ایرانین نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس سے پہلے چائنا کیٹاگوریکلی کہہ چکا ہے کہ ایران کے خلاف جو بھی ہوگا چائنا ساتھ کھڑا ہوگا. اگر کوئی ایکسٹرنل انٹرفیرنس ایران کے اندر ہوئی تو چائنا پھر براہ راست اس کا حصہ ہوگا. یہ چائنا بہت کیٹاگوریکلی جو ہے وہ اس سے پہلے کہہ چکا ہے. اچھا اب اسی درمیان آپ دیکھیے کہ ریزسٹنس کس طرح سے لڑ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کے اندر کا جو پینک ہے، جو 10 لاکھ اسرائیلی چھوڑ چکے ہیں اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے، جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو فلائٹس مغرب کی یہاں پر کینسل ہو رہی ہیں، جو یہاں سے پیسہ نکال کر وہ سارے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سینیریو وہیں پر ہے کہ یحییٰ سمر کے شہید ہونے سے وہ کیا سارا بدل جائے گا. آپ ذرا دیکھیے 2600 راکٹس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پچھلے 10 دنوں کے اندر. تازہ ترین سٹیٹ جو اسرائیلی میڈیا کی جانب سے سامنے آئے، یعنی اسرائیل کی کیلکولیشن کے مطابق کم سے کم 2600 راکٹس حزب اللہ نے فائر کر دیے ہیں اسرائیل کے اوپر صرف 10 دنوں کے اندر. تو اور یہ گراف ابھی اوپر جا رہا ہے. حزب اللہ نے ابھی بھی وہ اپنا اصلی روپ نہیں دکھایا ہے. جو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ 3000 5000 10,000 راکٹس فائر کر سکتے ہیں، اور مطلب ماضی کی نسبت یہ والے 10 دن سب سے زیادہ مطلب ہائی لیول کے اوپر تھے کہ 2600 راکٹس انہوں نے جو ہے وہ فائر کیے ہیں. اور یہ معاملات اس طرح سے بڑھ رہے ہیں تو ریزسٹنس اسی طرح سے موجود ہے اور وہ اسرائیل کو جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہی ہے. ادھر زمینی سطح پر بھی بھاری نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے. ابھی 2 نئے انسیڈنٹ کا اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. لیبنان بارڈر کے پر 2 نئے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جو فضائی حملے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری ہیں. ادھر یمن کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں اور یمن نے اس کے جواب میں امریکہ کے اوپر زیادہ بڑے حملے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں. اب ناظرین یہیں پر خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں وہ مصر پہنچ چکے ہیں، اور مصر میں جو مصر کے فارن منسٹر ہیں اور اس کے بعد جو سیسی ہیں پریزیڈنٹ، اس کے ساتھ بھی ملاقات ایران کے فارن منسٹر کی ہوئی ہے. ایران کو پتا ہے کہ وہ جنگ میں جا رہا ہے تو وہ ڈپلومیسی اس نے اپنی تیز کر دی ہے. فورسز اس کی ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اور وہ سب کو ایک پیج کے اوپر اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ اگر ان کی سائڈ کے اوپر کوئی کھڑا نہ ہو تو کم سے کم اسرائیل کی سائڈ کے اوپر بھی کوئی کھڑا نہ ہو جا کر اس ریجن کے اندر، جیسے صدام حسین کے ساتھ ہوا، جیسے لیبیا اور باقیوں کے ساتھ ہوا، جیسے شام کے ساتھ ہوا. تو ایران اس میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہے، اور یہ بالکل ایک نئی ریالٹی ہے یہاں پر کہ ایران کو یہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے. حالانکہ پچھلا 45 سالہ کانٹیکسٹ دیکھیں تو لگتا نہیں تھا کہ ایران اتنی زبردست ڈپلومیٹک کامیابی حاصل کرے گا. یہاں سے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ آخری دورہ ترکی کا کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرح پورے ریجن کا دورہ ایران کے فارن منسٹر کا مکمل ہو جائے گا. باقی جو وہاں پر تھارڈ سسٹم آ گیا ہے اور یہ جو سارے معاملات ہیں، کسی بھی وقت اب اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ ہوگا ایران کے اوپر، اور وہ فائنل بٹن ہوگا ایک بڑی جنگ کا. اور CNN کی رپورٹس کے مطابق امریکی الیکشن سے پہلے ہی اسرائیل کا حملہ ہوگا. 5 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور CNN کے مطابق امریکی الیکشن سے پہلے
اور یہاں سے جو اسسمنٹس آ رہی ہیں برکس کی میٹنگ سے پہلے یہ حملہ ہوگا. اور برکس کی میٹنگ کب ہے؟ 22 اکتوبر کو برکس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. وہ میٹنگ جو گلوبل آرڈر کو بدلے گی, وہ میٹنگ جو ڈالر کے اختتام کا وجہ بنے گی, وہ ڈالر جو فائنینشل سسٹم کو ختم کرے گی اور امریکی امپائر کے خاتمے کا سبب بنے گی, جو الٹیمیٹلی پھر اسرائیل کے قبضے کا خاتمے کا سبب بنے گا, وہ زبردست اور اہم میٹنگ 22 کو ہونے جا رہی ہے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ 22 سے پہلے ہی اسرائیل ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا. ایران, چائنا اور رشیا اس بات کے اوپر متفق ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کی یہاں پر جو ہیجمنی ہے اس کو ختم کرنا ہے, کیونکہ رشیا اور چائنا کا انٹرسٹ امریکہ کے خلاف ہے. تو امریکہ کی ہیجمنی کو ختم کرنے کے لیے ان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جو اسرائیل کی ہیجمنی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور چائنا, رشیا اور ایران اس حوالے سے بالکل ون پیج کے اوپر ہیں. آپ ذرا IRGC کے جو چیف کمانڈر ہیں ان کا بیان دیکھیے. وی ایشور دا انیمی دیٹ وی ول اسٹرائک ہم پینفلی اف ہی اٹیکس آور ٹارگیٹس. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تجزیے ہمارے پاس ہے جو اسرائیل کے اندر سے آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس جو ہے وہ نہ سرنڈر کر سکی ہے, اور ان کی میزائل پار, ان کی ساری کیپیبلٹیز ابھی تک جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں, لیکن اب ٹائم تھوڑا زیادہ ہے. تو اگلی کسی ویڈیو میں یہ تجزیے بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ اسرائیل کے اندر کیا کوئی سینیریو میں تبدیلی آئی ہے, یا وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فتح یا اچیومنٹ ہے. تو وہ اگلی ویڈیو میں رکھیں گے. اور ابھی تک اسرائیل کے اندر حالات وہی ہیں, اور وہ اس کو کوئی اچیومنٹ کے طور پر جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں, صرف ایک ٹیکٹیکل میئرز کے طور پر اور اسٹریٹجی کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.